हमने सबक चारपाई की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि ये एक इंशाइया है और इंशाइया मजमून ही की एक किस्म को कहा जाता है। इसके मुसन्निफ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो शुरू का ये हिस्सा हम पढ़ चुके थे। आज हमने अपने इस इंशाइये को यहाँ से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई और वाकिफ नहीं होता। एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शी सुलेमानी एक तावीज़ को कहा जाता है। फहरिस्त दवाखाना, फहरिस्त दवाखाना यानी किसी क्लिनिक की जो माफ़ कीजिएगा क्लिनिक्स की लिस्ट। समन कहते हैं उस लेटर को, उस कागज़ को कि जो अदालत की तरफ से बुलावे के लिए भेजा गया हो। जाली दस्तावेज़, जाली यानी नकली कागज़ात, किसी चीज़ की कापियाँ भी हम कह सकते हैं, फ़ोटो कॉपी के। कुछ मुसविदा कहते हैं लिखी हुई चीज़ को। ये सब चारपाई पर लेटे लेटे इनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा, उजाला आप जानते हैं ना, रोशनी को कहा जाता है। इस सेहत के साथ यानी इतनी अच्छी तरह से कि आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते। अब हमने ये पढ़ा था कि इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने तंज़ो मिज़ा का अंदाज़ अपनाते हुए चारपाई से मुतल्लिक लिखा है। तो इस पैराग्राफ में फिर वो मज़ीद चारपाई के बारे में क्या बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में चारपाई को और किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक बॉक्स के तौर पर। कैसा बॉक्स? अब देखें, ये जितनी भी चीज़ों के यहाँ पर नाम आए हैं ये असल में कहाँ रखनी चाहिए। जैसा कि हमारी वो गोलियाँ, दवाएं जो हम रोज़मर्रा खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हमें एक ख़ास डब्बे में हम रखते हैं ना। इसी तरह जैसा कि स्टेशनरी है, पेन, रेज़र वग़ैरह, और फिर इसके अलावा किताबें, रिसाले, ये सब चीज़ें कहाँ रखने की हैं? क्या ये चारपाई पे रखने की चीज़ें हैं? नहीं, बल्कि ये सब चीज़ें अपनी अपनी ख़ास जगहों पर रखने के लिए होती हैं। और इनमें से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए हम अलग अलग बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये होता है कि चारपाई ही को इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये सब चीज़ें चारपाई पे पड़ी रहती हैं। उनमें छोटी छोटी चीज़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ें और कपड़े तक शामिल हैं। और ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि ऐसी चीज़ की जो गुम हो जाए तो फिर हमारे लिए मसला बने, जैसा कि समन यानी कि ऐसा लेटर जो हमें बुलावे के लिए आया है, तो एक ज़रूरी कागज़ है ना। फिर इसके अलावा पैसे। अब ऐसी चीज़ें हैं ये कि अगर गुम हो जाएं या इधर उधर हो जाएं तो हमारे लिए मसला बने, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे यहाँ चारपाई ही पर पड़ी रहती हैं। तो ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस जो है पैराग्राफ में की है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक वो मिसाल भी दे रहे हैं इन बातों की कि ये सब इस बॉक्स में कैसे पड़ी रहती हैं, और जब निकालने वाला इनको निकालता है तो वो कैसे निकालता है कि जैसे एक हकीम है कि जो नाबीना है, जो नहीं देख सकता, लेकिन उसके पास एक बक्स है, उसमें से वो हाथ के ज़रिए टटोल कर चीज़ें उसमें से निकाल लेता है। इतने सही तरीके से उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ बॉक्स में किस जगह रखी हुई है। बिल्कुल उसी हकीम की तरह हमें भी पता होता है कि चारपाई में हमने किस जगह पर कौन सी चीज़ छोड़ी थी। तंज में ये बात वो कर रहे हैं। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। यहाँ हुकूमत से मुराद है घर की हुकूमत। खानदान के करता धरता वैसे तो करने वाले को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद है बा इख्तियार, यानी जो घर का मालिक होता है, जिसके पास ज़्यादा इख्तियार होता है सब कुछ करने का। चारपाई ही पर बिराजमान होते हैं, यानी बैठे हुए होते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं। अहकाम हुक्म की जमा है, यानी ऐसे काम जो हमें करने हैं उन कामों के बारे में वहीं चारपाई पर बैठे बैठे घर के बड़े हमें बताते रहते हैं। और हर गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा यानी सज़ा देने के वो आले, चीज़ें कि जिनसे सज़ा दी जाती है, में हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा, जूता भी हैं, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं।
یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہونے لگے۔ اب اس پیراگراف میں پھر کیا بتا رہے ہیں کہ اور کس کام کے لیے جو ہے چارپائی استعمال ہوتی ہے، کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چارپائی پر ہی بیٹھے بیٹھے ہمیں سارے کام بتاتے رہتے ہیں، جیسا کہ امی نے کہا اسکول کا کام لکھ لو، یا پھر کہا کہ جاؤ دکان سے یہ سبزی لے آؤ، اب وہ وہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے یہ سارے کام آپ کو بتاتے جائیں گی۔ اور پھر اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ سے یہاں مراد ہے کوئی غلطی کرتے ہیں، تو وہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے آپ کو مار بھی لیں گی، جیسا کہ چپل سے، جیسا کہ یہاں بتا رہے ہیں نا، جوتے سے یا ڈنڈے سے، تو وہ چارپائی سے اٹھیں گے بھی نہیں اور آپ کو وہیں سے جو ہے سزا بھی دے دیں گے۔ اور وہ یہ نہ اٹھنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے، کیا بتا رہے ہیں رشید احمد صدیقی، کہ کہیں اٹھنے میں ایسا نہ ہو کہ جتنا غصہ ہمیں آیا ہوا ہے وہ غصہ کم نہ پڑ جائے، اس لیے امی یا ابو یا جو بھی گھر کے مالک ہمارے بڑے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں، بلکہ وہیں سے ہمیں جو ہے سزا بھی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی غصہ کم نہ ہو جائے کہیں اٹھنے سے، اور پھر جب ہم جو ہے جس پر غصہ آ رہا ہو اس پر نہ نکال پائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، شدید غصے کی حالت میں تو دل کرتا ہے کہ وہ غصہ خود ہی پر نکال دیں، تو وہ والی جو ایک کنڈیشن ہے، کیفیت ہے، اس کے بارے میں یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہر ہی پیراگراف میں اور ہر جگہ انہوں نے صرف اور صرف جو بات کی ہے وہ چارپائی سے متعلق کی ہے، یعنی کہ مضمون والی ایک خوبی تو اس میں ہے کہ ایک ہی موضوع پر بات چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر کس لیے استعمال ہوتی ہے اس کا بتایا، نیچے کس لیے استعمال ہوتی ہے اس پیراگراف میں وہ بتا دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتی ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچی۔ سب اپنے اپنے قرینے یعنی اپنے اپنے طریقے سے بیٹھ گئیں، یعنی یہ جو اوپر جتنی بھی چیزوں لوگوں کا نام آیا ہے وہ جس جس طرح سے بیٹھتے ہیں ویسے وہ بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ بھی یہاں پر گھر کے مالک، گھر کے بڑے کو ہی کہا جا رہا ہے، یعنی امی یا ابو وغیرہ۔ صدر دسترخوان ہیں، صدر دسترخوان یعنی دسترخوان پر ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دسترخوان پر جو بھی کچھ ہوگا وہ انہی کے کہنے سے، انہی کے حکم سے ہوگا۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر، چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائی جاتی ہیں۔ کوئی چیز خواہ کس قسم کی ہو، کہیں گم ہوئی ہو، ہندوستانی اس کی تلاشی کی ابتدا چارپائی سے کرتا ہے۔ اس میں ہاتھی، سوئی، بیوی، بچے، موزے، مرغی چور کسی کی تخصیص نہیں، یعنی فرق نہیں۔ رات میں کھٹکا ہونا یعنی کوئی آہٹ ہوئی، کچھ محسوس ہوا، اس نے چارپائی کے نیچے نظر ڈالی۔ خطرہ بڑھا تو چارپائی کے نیچے پناہ لی، یعنی چارپائی کے نیچے خود کو محفوظ کر لیا، حفاظت کے لیے وہاں چھپ گئے۔ زندگی کی شاید کوئی ایسی سرگرمی ہو جو چارپائی، معاف کیجیے گا دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ زندگی کی شاید ہی کوئی ایسی سرگرمی ہو جو چارپائی یا اس کے آس پاس نہ انجام پائی ہو۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں انہوں نے کیا بتایا کہ چارپائی کو ہندوستانی اور کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ کھانے کے کمرے کے طور پر، یعنی بڑے گھروں میں جس طرح سے کھانے کے لیے ایک باقاعدہ الگ جگہ ہوتی ہے، بعض دفعہ الگ کمرے ہوتے ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چارپائی ہی پر کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، اور پھر اس چارپائی کی جو شکل ہے وہ ایسی بن جاتی ہے، اس دسترخوان کی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ جیسے یہاں جو ہے کوئی حکومت کی جا رہی ہے، جیسے صدر بیٹھا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی حکومتی میٹنگ ہو رہی ہے تو بیچ میں ایک ٹیبل ہے، آس پاس سب لوگ بیٹھے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اس طرح سے ایک منظر سا بتایا ہے کہ وہ جو دسترخوان ہوتا ہے کھانے کا، اس پر گھر کا بڑا اس طرح سے بیٹھا سب کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے، مشورے دے رہا ہوتا ہے، یا جو ہے غصہ کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے وہ کوئی حکومت جس طرح کی جاتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد مزید کیا بتا رہے ہیں کہ کھانے کے کمرے کے علاوہ چارپائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ بھی ہم چارپائی پر ہی ڈھونڈیں گے۔ اب وہ ہم کیوں چارپائی پر ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ جب ہم اوپر پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہم ہر کام ہر چیز کے لیے چارپائی کو ہی استعمال کر رہے ہیں، تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز گم ہوگی تو اسے بھی ہم چارپائی ہی پر تلاشیں گے۔ اب وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جنہیں ہم چارپائی پر تلاشیں گے؟ یہ ذرا غور کی بات ہے کہ کیا ہاتھی کو چارپائی پر ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ہاتھی اتنا بڑا جانور، لیکن یہاں پر مصنف نے طنز کے انداز میں کہا ہے کہ اگر کسی کا ہاتھی بھی گم ہو گیا ہے نا تو وہ بھی سب سے پہلے اسے چارپائی کے نیچے یا اوپر دیکھے گا۔ اب سوئی کی بات تو سمجھ آتی ہے، موزوں کی بھی بات سمجھ آتی ہے، اور پھر مرغی چور یعنی جس نے کسی کی مرغی چرائی ہو اس شخص کو بھی وہاں ڈھونڈا جائے گا۔ تو یہ طنز کے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی چیز گم ہوئی ہے، ڈھونڈا اسے چارپائی ہی پر جائے گا۔ اور پھر اگر ایسا ہو کہ رات میں کسی کے چور کے آ جانے کا اگر محسوس ہو گھر میں تو تب چھپا بھی چارپائی پر ہی جائے گا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایسا کام اب بچا نہیں ہے، یا میری نظر میں شاید بچا نہیں ہے، کہ جو چارپائی یا اس کے آس پاس نہ کیا جاتا ہو یہاں پر۔ تو یہاں بھی وہی طنز والا انداز ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں انہوں نے چن لی ہیں کہ ان باتوں سے جو ہے انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ شعراء نے چنی ہے، یعنی شاعری کرنے والوں نے۔ مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشہ چمن یعنی کہ باغ۔ ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ تمدن آپ جانتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے، اور آب و ہوا کسی جگہ کے ماحول، موسم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس آخری چھوٹے سے پیراگراف میں بھی طنز ہی کے انداز میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستانیوں نے یہ جو چارپائی بنائی ہے، ایجاد کی ہے، یعنی یہ ہندوستانیوں نے بنائی ہے، تو یہ ان کی جو ہے بنانے کی سب چیزوں میں سب سے بھرپور ہے، یعنی مکمل ہے، جس کو ہم کہیں کہ ہاں بھئی ہندوستانیوں نے یہ جو چیز بنائی ہے یہ سب سے بہتر یا سب سے پوری اور مکمل بنائی ہے، اور اس سے ان کے پورے کلچر کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاعر حضرات ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے کوئی بھی انسان خوش ہوتا ہے۔ اب ان میں وہ ساری باتیں بھی بتا دیں کہ یہ باتیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی انسان خوش ہوتا ہے، باغ میں جانے سے، فارغ رہنے سے، اور شریف ہونے سے، اچھے دوست مل جانے سے۔ مگر وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جتنا غریب ملک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں عیش و فراغت کی جو یہ اتنی لمبی فہرست انہوں نے بتا دی ہے، اس سے بھی مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ ملک تو غریب ہے، ملک کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا خوش ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر اسے خوش ہونا ہے تو وہ ان سب خوشی کی چیزوں کی جگہ کیا کرے کہ صرف اور صرف ایک چارپائی ہی کو استعمال کر لے۔ یہ ان تمام لازمی خوشی کی چیزوں کو پورا کر دے گی۔ ان کے کہنے کا یہاں پر یہ مطلب ہے۔ تو آج ہم نے چارپائی انشائیے کا اگلا حصہ پڑھا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔